अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अली अमीन साहब को इमरान खान साहब ने कहा था कि आप अफगानिस्तान जाएं। आज अली अमीन साहब ने आगे से कहा है कि भाई मैं अफगानिस्तान नहीं जा सकता। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। हालिया सैलाब की वजह से पाकिस्तान की मईशत को क्या नुकसान पहुंच सकता है, इस वक्त मुल्क में गुर्बत की क्या हालत है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। दोहा में इसराइल की जानिब से जो हमला किया गया उम्मत मुस्लिमा के कुछ लीडरान के, उस हवाले से बयानात आ रहे हैं। उन बयानात के नतीजे में आगे क्या होगा, कुछ तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहली खबर जो आपसे शेयर करनी है वो पंजाब से है, लाहौर से है। ये सामने आप देख सकते हैं, लाहौर में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है। एक शहरी ऊंची आवाज में एक गाना सुन रहा था और उसकी वजह से फिर उसके ऊपर वो मुकदमा दर्ज किया गया। जो तफसीलात मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक झांझर दी पावा छनकार ये गाना लगा हुआ था और गालबन ये जो मुकदमा है ये लाउड स्पीकर एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। अब मुझे नहीं पता कि क्या इस गाने के ऊपर भी कोई एतराज था या नहीं था। अगर इसकी जगह वहां पे गाना लगा होता, हम सब के दिलों की धड़कन मियां नवाज शरीफ, क्या तब भी मुकदमा दर्ज होता, या इसी तरह किसी और लीडर के हवाले से कोई गाना लगा होता, या कोई और सैड सॉन्ग या कोई भी गाना लगा होता। तो ये मुझे नहीं पता कि आपने एहतियात सिर्फ ये झांझर दी पावा छनकार के हवाले से करनी है या हर गाने के हवाले से करनी है। पर खबर यह है कि ऊंची आवाज में गाना लगाने पे लाहौर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अच्छा जी, नईम हैदर पंजोता साहब ने कहा है कि उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है और अलीमा बीबी के खिलाफ, अब उसमें दफात डाल दी गई हैं दहशतगर्दी की। और उन्होंने एक ट्वीट भी की हुई है, उन्होंने लिखा हुआ है कि लो जी हाथ से लिखकर 780A की दफात भी डाल दी गई हैं। अब वहां कौन सी दहशतगर्दी हुई थी? वो जो तैयब बलोच के साथ एक नाखुशगवार वाकया पेश आया, वहां पे उन पे तशद्दुद हुआ, लड़ाई हुई, जो कुछ भी हुआ वो सब आपने देखा, लेकिन क्या उसमें दहशतगर्दी भी शामिल थी? इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। लेकिन अलीमा बीबी के ऊपर और उसके साथ साथ जो नईम हैदर पंजोता साहब और दीगर लोग इसमें नामजद हैं, उन पे आप दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अच्छा जी, दो खबरें ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें। एक खबर तो ये है कि जो डॉक्टर हफीज पाशा हैं, माहिर मौशियात हैं और जाना माना नाम है, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत अरसे के बाद गुर्बत की शरह 50% तक जाने का इम्कान है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वैसे ही लोग इस वक्त 45% के करीब गुर्बत का शिकार हो चुके हैं, लेकिन हफीज पाशा साहब कह रहे हैं कि यह शरह 50% तक जा सकती है। 12.5 करोड़ लोग जो हैं वो खुदा न खास्ता गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। उसके साथ साथ जो उन्होंने एक और चीज की तरफ इशारा किया, ये जो हालिया सैलाब है उसकी वजह से पाकिस्तान को बड़े पैमाने पे मौशी नुकसान हो सकता है। उन्होंने बताया कि चावल की एक्सपोर्ट में $3 अरब की कमी आ सकती है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी जो कपास की फसल मुतासिर हो रही है उसकी वजह से आगे चल के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, वो भी मुतासिर होगी। और जो तजारती खसारा है उसका जो इम्पैक्ट है वो तकरीबन $7 अरब के करीब जा सकता है। अच्छा जी, ये एक और जो खबर है ये आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अब जो रिटायर्ड जज साहिबान हैं उनको भी 3 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए मिलेंगे। और अगर खुदा न खास्ता किसी रिटायर्ड जज साहब की वफात हो जाती है तो उसके बाद, यानी उनकी वफात के बाद, उनकी अहलिया भी इस चीज के लिए अहल होंगी। उनको 3 सिक्योरिटी के एहलकार दिए जाएंगे और मुकामी पुलिस वो करेगी इंतजाम के किस तरीके से उनको और कौन से एहलकार उनको फराहम किए जाएंगे। लेकिन खबर यह है कि अब जो रिटायर्ड जज साहिबान हैं उनको भी 3 पुलिस के सिक्योरिटी एहलकार दिए जाएंगे। जलालपुर पीरवाला में मुल्तान में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है और यकीन कीजिए वहां से जो तफसीलात आ रही हैं वो इंतहाई परेशान कुन है। बहुत ज्यादा पानी वहां पे जमा है और उसके साथ साथ वहां से लोग निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ लोग बोट्स के जरिए वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग पहले वहां से निकल चुके हैं। इस तरह की इतलात भी आ रही हैं कि वहां पे जो कुछ प्राइवेट लोग हैं उस एरिया के अंदर वो बहुत ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं प्राइवेट बोट्स के लिए। सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब ने ये वीडियो शेयर की हुई है कि ये जलालपुर पीरवाला की एक प्राइवेट कश्ती वाला मुतासरीन सैलाब से सिर्फ एक तरफ जाने का 40,000 मांग रहा है, आना जाना 80,000 रुपए में होगा। पानी में फंसे हुए लोग मुंह मांगे पैसे देकर खुशकी पर तो आ जाते हैं, लेकिन आगे किधर जाएं? मुतासरीन को संभालने के इंतजामात इंतहाई नाकिस हैं। तो हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि जनाब वहां पे ये सूरत हाल है कि कुछ प्राइवेट बोट्स वाले इतने पैसे ले रहे हैं लोगों को वहां से निकालने के लिए। लोग जब निकल के आ भी जाते हैं खुश्क इलाके में, वहां पे फिर आगे जो हुकूमत की जानिब से इंतजाम किए गए हैं वो काफी नहीं है। अच्छा जी, एक मैं वीडियो देख रहा था, वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। एसपी सदर है मुल्तान डॉक्टर खदीजा उमर साहिबा,
اور وہ وہاں پہ لوگوں سے بات کر رہی ہیں اور وہ لوگوں کو یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی میں ادھر ویڈیو بنانے نہیں آئی, آپ میری ویڈیو نہ بنائیں, فوٹو نہ کھینچیں, یہ جو یہاں پہ سیلاب کی صورتحال ہے یہاں پہ ہم نے بند باندھنا ہے تو ہم سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. انتظامیہ کے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں, یہ 10 یا 8 لوگ مل کے سارا کام نہیں کر سکتے, سب کو ہاتھ بٹانا پڑے گا. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحبہ کا, ایس پی صاحبہ کا یہ جو پیغام ہے بڑا امپورٹنٹ پیغام ہے. اب جو مشکل حالات ہیں جہاں پہ سیلاب کی صورتحال ہے, انتظامیہ یقیناً کام کر رہی ہوگی لیکن انتظامیہ کی جو کیپیبلٹی ہے وہ بھی لمیٹڈ ہے, تو آپ نے اس موقع کے اوپر ان کی مدد کرنی ہے. اگر آپ اس ایریاز کے اندر ہیں تو جس حد تک ممکن ہو سکے پولیس ہو جائے, دیگر جو ادارے ہیں ان کی مدد کریں. بنیادی طور پہ آپ اپنے فیلو پاکستانیوں کی مدد کر رہے ہیں, آپ اپنی مدد کر رہے ہیں. جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان کو بچانا, ان کی مدد کرنا ہم سب کا فرض ہے. اور اسی جانب ایس پی صاحبہ نے وہ توجہ کروائی کہ بھائی یہ ہم سب کو مل کے کرنا پڑے گا, اکیلی انتظامیہ کچھ نہیں کر سکتی. سینئر صحافی جاوید چودھری صاحب نے کہا ہے کہ سوال کرنا آپ کا حق ہے لیکن بدتمیزی کرنا ہمارا حق نہیں ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صحافی سوال کر سکتے ہیں, بدتمیزی نہیں کر سکتے. علیمہ خان سے بار بار ایک ہی سوال کیا جا رہا تھا اور سوال سے زیادہ وہ تنگ کرنا مقصود نظر آتا تھا. میرے خیال سے یہ وقت مناسب نہیں تھا. بھائی ان کا جیل میں ہے, اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے آتی ہیں لیکن ملاقات نہیں ہو پاتی. نہ علیمہ خان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ تھا, نہ ان کا بھائی اس وقت وزیر اعظم تھا جس ٹائم کے حوالے سے یہ کوشچن کیا جا رہا ہے. جاوید چودھری صاحب نے یہ کہا, میں نے کل بھی اپنے ولاگ کے اندر کہا تھا کہ سوال کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, آپ سوال ضرور کر سکتے ہیں لیکن کیا یہ وقت مناسب ہے؟ دوسرا, علیمہ خان صاحبہ کے پاس کون سا سرکاری عہدہ رہا ہے کہ آپ ان سے کوشچن کر رہے ہیں؟ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو مناسب نہیں ہے یا کوئی کہیں پہ ہیر پھیر ہے تو اس کی ذمہ داری تو پھر حکومت پہ آتی ہے, وہ اس کو ایکسپوز کرے, سامنے لے کے آئیں, کارروائی کریں. اچھا, بلاول صاحب سے آج کسی نے سوال کیا اور ان سے کہا کہ جناب صرف مخصوص لوگوں کو اجازت دی گئی کہ آپ سے وہ سوال کریں, آٹا مہنگا ہو گیا ہے, ہمیں سوال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. تو بلاول صاحب نے آگے سے صحافی کے سوال کرنے پہ رونے والا منہ بنایا اور ایسے کر کے اس کا مذاق اڑایا کہ بھائی تم روتے رہو. بلکہ یہ آپ دیکھیں کہ بلاول صاحب نے کیا کیا. جی, آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ روئیں. تو اینی وے آپ نے دیکھ لیا جناب کہ بلاول سے جب انہوں نے پوچھا آگے سے پھر بلاول صاحب کا کیا رد عمل تھا. منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں صحافی حسن ایوب صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ رہا سوال نیپال کا تو پاکستان سے موازنہ نہ کریں کیونکہ پنجاب کی جو پولیس ہے اسی کی نفری 2.5 لاکھ ہے جبکہ نیپال کی پولیس فورس 1 لاکھ سے کم تھی. اس کا پاکستان سے کیا مقابلہ؟ باقی صوبوں کی پولیس فورسز تو چھوڑ دیں, پنجاب پولیس ہی کافی ہے. اگر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے گا یا قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا تو وہ پنجاب پولیس ہی اس سے نمٹ لے گی. دس از ون وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس. یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا پاکستان کے اندر ویسا نظام ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی یہاں پہ تو ایک منتخب حکومت ہے, لوگوں کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ ووٹ ڈال کے ان کو اندر لے کے آتے ہیں, ووٹ ڈال کے ان کو نکال دیتے ہیں. یہاں پہ ہمارے حکمران ویسے نہیں ہیں. جو بنیادی کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے حکمران یا ہماری حکمران اشرافیہ ویسے ہی ہے کہ جہاں پہ ایک طرف 50% غربت کی بات ہو رہی ہے اور دوسری جانب آپ کے حکمران جو ہیں وہ لاکھوں کروڑوں کے کپڑے پہنے یا لاکھوں کروڑوں کی گھڑیاں پہنے. اس وقت جو جنوبی پنجاب میں, ساؤتھ پنجاب میں سرائکی ہمارے بہن بھائیوں کی حالت ہے, عوام کی حالت ہے, اس کو دیکھ کے یقین کیجئے رونا آتا ہے. لیکن اسی بیلٹ کا جو ایک وزیر اعظم ہے اس کے بیٹے کی تقریباً 2 کروڑ کی گھڑی کچھ دن پہلے بارسلونا میں کسی نے چھین لی. ان لوگوں کو دیکھ کے یہ جلال پور, پیر والا, ملتان, دیگر علاقے جو ہیں وہاں پہ یہ جو غریب جس طریقے سے ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے ان کو کھانا دیا جا رہا ہے, اس کی بھی ویڈیوز بن رہی ہیں. اینی وے وہ تو ایک الگ بحث ہے, لیکن ان لوگوں کی حالت دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ ان کا جو نمائندہ ہے اس کے پاس 2 کروڑ کی تو صرف گھڑی ہوگی, تو ان کے نام پہ حکومتیں کی جاتی ہیں اشرافیہ کی جانب سے, اور ان کی کیا حالت ہے عوام کی, اور حکمران اشرافیہ کیسے زندگی گزار رہی ہے. تو یہ ایک بڑا کوشچن ہے. مین چیز جس سے ہم نے ڈیل کرنا ہے, جس پہ ہم نے بات کرنی ہے, جس کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے, وہ جو ایک طرح سے ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے آپ کی حکمران اشرافیہ کا اور عوام کا, اس کی وجہ سے ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے. تو مین کوشچن یہ ہے کہ کیا پاکستان کی حکمران اشرافیہ کا, ہمارے سیاستدانوں کا ایٹیچیوڈ ویسا ہی ہے یا ان کا ایٹیچیوڈ ڈیفرنٹ ہے؟ تو یہ ایک وہ چیز ہے جس کے اوپر آپ بحث کر سکتے ہیں.
اچھا جی، علی امین صاحب نے کہا کہ میں تو افغانستان جا ہی نہیں سکتا. عمران خان صاحب نے علی امین کو کہا تھا کہ آپ افغانستان جائیں، اپنے صوبے کے امن کے لیے بات کریں، لیکن آج علی امین گنڈا پور صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھائی میرے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے. ایک صوبے کا چیف منسٹر پاکستان کی قوم کو بتا رہا ہے کہ بھائی میرا تو پاسپورٹ کیسز کی وجہ سے بلاک ہے، میرے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے. وہ علی امین جو پاکستان کی ہر امپورٹنٹ میٹنگ میں بیٹھتا ہے، جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں پہ پانی کے حوالے سے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں پہ دیگر امپورٹنٹ فیصلے ہوتے ہیں، ہائی لیول کی ہر میٹنگ کے اندر جہاں پہ سارے صوبائی وزراء اعلیٰ بیٹھتے ہیں، دیگر قیادت بیٹھتی ہے، وزیر اعظم صاحب بیٹھتے ہیں، وہاں پہ علی امین بیٹھا ہوتا ہے، امپورٹنٹ فیصلے ہوتے ہیں. اس علی امین کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے، اس کو حکومت پاکستان پاسپورٹ ہی نہیں دے رہی. اس سے بڑا مذاق ہو سکتا ہے کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو، ایک صوبے کا چیف منسٹر، لیکن اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے. دوسرے صوبے کی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ سرکاری طیارہ لے کے تھائی لینڈ جا رہی ہیں، جاپان جا رہی ہیں، جس کا ذکر عمران خان صاحب نے کیا، لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے. اب اس کے اوپر بندہ کیا کہے کہ ایک شخص اگر وہ اس کے اتنے زیادہ مسائل ہیں یا اس کے اتنے زیادہ جرائم ہیں یا اس کی سیکیورٹی کی حالت یہ ہے، سیکیورٹی کلیئرنس کی، کہ آپ اس کو پاسپورٹ نہیں دے سکتے، اس کا پاسپورٹ بلاک ہے، تو بھائی وہ کیسے پھر یہ ساری امپورٹنٹ میٹنگز میں بیٹھتا ہے؟ وہ کیسے ایک صوبے کا جو ہے چیف ایگزیکٹو ہے؟ کیا اس کے اوپر کوشچن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اب اگر پاسپورٹ نہیں ہے تو علی امین صاحب نے پاسپورٹ لینے کے لیے اب تک کیا کیا ہے؟ کتنی عدالتوں میں درخواستیں دی ہیں؟ پہلے خان صاحب علی امین کو کہہ رہے تھے کہ آ کے مجھ سے ملو، علی امین صاحب نہیں جا رہے تھے. پھر خان صاحب نے آگے سے نئی بات کر دی. خان صاحب بھی آخر ان کو بھی پتا ہے، ان کو پتا ہے میرا کون سا کھلاڑی کیسے کھیل رہا ہے، کس طرف سے کھیل رہا ہے اور کیوں کھیل رہا ہے یا کیوں نہیں کھیل رہا. تو خان صاحب نے کہا کہ بھائی پھر تم افغانستان چلے جاؤ. اب علی امین صاحب کہتے ہیں میرے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا سچویشن ہے. اچھا جی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ اسرائیل زمینی لڑائی سے خوفزدہ ہے، اس لیے صرف فضائی بمباری کر رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ قطر میں جو حماس کی قیادت پہ حملہ کیا گیا ہے وہ بنیادی طور پہ مسلم اور عرب دنیا کی خود مختاری پر حملہ ہے. امت مسلمہ اس کا کیا جواب دے گی؟ مختلف لیڈران بھی اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ جس دن انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا، کدھر تھی آپ کی امت مسلمہ؟ کتنے مسلمان ممالک نے یہاں پہ جہاز بھیجے تھے، اپنی فوجیں بھیجی تھیں. ہم آج اگر غیرت سے عزت سے جی رہے ہیں، اس لیے جی رہے ہیں کہ ہمارا اپنا دفاع مضبوط ہے، ہماری فوج مضبوط ہے، ایئر فورس مضبوط ہے، نیوی مضبوط ہے. امت مسلمہ کیا ہمیں بچانے آئی تھی؟ کوئی بھی آپ کو بچانے نہیں آیا تھا. یہ قطر میں جو کچھ ہوا ہے، تو بھائی اگر قطر کا دفاع بھی مضبوط ہوتا یا اگر ان کو پتا ہوتا اسرائیل والوں کو کہ آگے سے کچھ آئے گا جواب، تو کیا وہ اس طرح کا حملہ کرتے؟ تو بات یہ ہے کہ بھائی کسی ملک نے، چاہے وہ اسلامی ملک ہو یا کوئی اور ملک ہو، اس نے آپ کو بچانے نہیں آنا. آپ کا اپنا دفاع مضبوط ہوگا تو آپ مضبوط ہوں گے. ہمارے پاس بھی جوہری طاقت ہے، یہاں پہ بھی بہت ساری سائٹس ہیں. 80s سے لے کے آج تک اسرائیل بار بار یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کوئی گڑبڑ کرے، ہمارے سائنسدانوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے. ہم تنقید تو بہت ساری کرتے ہیں، لیکن کیا وہ ڈاکٹر قدیر صاحب کو ٹارگٹ کر سکے؟ جس طریقے سے انہوں نے پوری جو وہاں پہ لاٹ تھی، پورے جتنے بھی سائنسدان تھے، جوہری سائنسدان ایران کے اندر، اسرائیل نے ان سب کو ختم کر دیا، ٹارگٹ کیا. لیکن کیا پاکستان کے اندر وہ کوئی ایسی کارروائی کر سکا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہو جائے، ہمارا دفاع ہو جائے، وہ ایران کے مقابلے میں بہت زیادہ مضبوط ہے، اور یہی چیز آپ کو بچاتی ہے. تو یہ آپ اگر اس انتظار میں ہیں کہ کشمیر کے معاملے پہ یا کسی اور معاملے پہ امت مسلمہ یا OIC آپ کو بچائے گی، نہیں. آج اگر ہم غیرت سے بیٹھے ہوئے، عزت سے بیٹھے ہوئے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا دفاع مضبوط ہے. مودی صاحب نے جو کیا تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا، اور اس کے بعد جو ہم نے کیا مودی کے ساتھ وہ بھی پھر پوری دنیا نے دیکھا. پھر مودی کی جو پوری دنیا کے اندر سبکی ہوئی وہ بھی پوری دنیا نے دیکھی. اب مودی کے جو ترلے ملتے ہیں، شاید وہ تھوڑا بہت ان کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں کہ جی انڈیا کو ہم انگیج کریں گے، اور مودی صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کی ہے کہ جی ہم امریکہ سے بات کریں گے. لیکن پہلے تو وہ ایسے بات کرتے تھے کہ جیسے انڈیا اور امریکہ ساتھ ساتھ ہے. وہ پاکستان کو ایسے دھمکیاں لگاتے تھے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اندر گھس کے وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. پھر جب وہ آئے، جب انہوں نے کوئی حرکت کی، تو اس کا جواب جس طریقے سے یہاں سے ہم نے دیا وہ پھر پوری دنیا نے دیکھا. تو بھائی اس کی سمری یہ ہے کہ آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے تو آپ کا ملک مضبوط ہوگا، آپ کا دفاع مضبوط ہوگا تو آپ سیکیور ہوں گے. کسی اور نے آ کے آپ کو نہیں بچانا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.